सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया और खबर यह भी है कि स्पीकर ऑफिस ने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया है। दूसरी खबर मुलाहिजा हो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पेश न होने पर बरहम है। पार्लियामेंट से आज सुप्रीम कोर्ट को यह पैगाम दिया गया कि जज अपनी हुदूद में रहकर काम करें और अपने पुरखों का भी हिसाब दें। आज पार्लियामेंट की आड़ लेकर तौहीन अदालत की गई और तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक कर लिया गया। हालात मुफाहमत से ज्यादा मुज़ाहमत की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नजरें अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी लगी हैं, जिसका आज मुतवक्के फाइनल राउंड होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने पर एक ही दिन इंतखाबात पर आमादगी का इजहार किया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत असम्बलियों की तहलील पर राजी होगी? फैसला मुज़ाकरात की मेज पर होगा या अदालत के अंदर? इस हवाले से आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस निहायत अहम है, जिसकी जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद लार्जर बेंच का हिस्सा है। अदालत ने तमाम फरीकों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि सियासी फरीकैन इंसाफ नहीं, फायदे चाहते हैं। आज पार्लियामेंट के इजलास और सुप्रीम कोर्ट की समाअत का पैगाम क्या है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं, कुछ ही देर में सदीक जान ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब जिस तरह से मुज़ाकरात की बात हो रही है, उस पर हम प्रोग्राम में आगे बात भी करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में 27 अप्रैल को सदीक जान ने ये खबर ब्रेक की थी कि बोल की ट्रांसमिशन में, बल्कि सदीक जान ने खबर ब्रेक की थी कि शराइत क्या है तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की। पहले आपको वो हम क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद देखिए कि फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा था। पहले देखिए सदीक जान ने खबर क्या ब्रेक की थी। पीटीआई ने जहां से बात का आगाज किया, इन 3 शराइत से पीटीआई ने वहां पर बातचीत का आगाज किया है। पहली तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि मई के अंदर कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियां सिंध और बलोचिस्तान दोनों तहलील की जाएं। दूसरी तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि आईनी तरमीम की जाए, इलेक्शन को जो आगे लेकर जाना है, क्योंकि 90 दिन की शर्त है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 14 मई तक इसको लेके गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले 30 अप्रैल तारीख दी गई थी, फिर ये हुआ था कि 14 मई तक इसलिए गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक गैर आईनी गैर कानूनी जो है वो ऑर्डर किया था 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर वाला। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी। तो इसलिए अब 14 मई से आगे अगर मामला लेकर जाना है एक दिन भी, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि इसके लिए आईनी तरमीम की जाए। आईनी तरमीम के बगैर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इलेक्शन की तारीख 14 मई से आगे बिल्कुल नहीं जा सकती। और तीसरी जो 2 शराइत ये हैं। अब देखें इसमें दूसरी शर्त पे अगर आप ये भी बात कर लें तो उसमें मसला ये है कि अगर आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए 228 वोट चाहिए। 342 के ऐवान में 228 वोट चाहिए और इस वक्त असम्बली के अंदर टोटल अरकान असम्बली की तादाद 218 है, 124 सीटें खाली हैं। अगर आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे हैं वो वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को, हुकूमत को वो इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ऐवान में आएगी और फिर इस तहरीक इंसाफ के आने के बाद आईनी तरमीम होगी और इस तरह से इलेक्शन जो है वो आगे ले जाए जाएंगे। तीसरी शर्त तहरीक इंसाफ की यह है कि जुलाई में इलेक्शन कराए जाएं और बहुत लेट हो तो मिड अगस्त, इससे आगे तहरीक इंसाफ जाने को तैयार नहीं है। अब तक ये 3 शराइत हैं जहां से पीटीआई ने आगाज किया है। 27 अप्रैल को सदीक जान ने खबर ब्रेक की थी और उसके बाद 1 मई को जो रैली निकाली थी इमरान खान साहब ने, उस रैली में खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने क्या कहा 4 दिन बाद, देखिए। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। और ये खबर जिन्होंने ब्रेक की सदीक जान हमारे साथ हैं। सदीक, शाबाश, आपने बड़ी ज़बरदस्त ये खबर ब्रेक की थी और वो बिल्कुल सही साबित हुई। अब ये बताएं मुज़ाकरात में आप क्या होता देख रहे हैं?
دیکھیں اسامہ بھائی، میں تو مذاکرات اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات سے کچھ نکلے گا. اگر آپ اس سے پہلے ماحول بھی دیکھ لیں، آپ خواجہ آصف صاحب کے بیانات دیکھ لیں، آپ میاں جاوید لطیف کے بیانات دیکھ لیں، آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیانات دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کے فلور سے سپریم کورٹ پر ہونے والے حملوں کی صورتحال دیکھ لیں. دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر حملے جو کیے جا رہے ہیں وہ کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے کیے جا رہے ہیں نا. اگر مذاکرات نے ایک نیتی کے ساتھ یہ حکومت کر رہی ہے اور یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے، تو پھر سپریم کورٹ پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پھر تو ان کو سپریم کورٹ کی تعریف کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ سب کو بٹھایا ہے، اور بالکل ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدالت ہم جس تاریخ پہ اتفاق کریں گے عدالت اس کو انڈورس کرے گی. ان کو تو یہ بات کہنی چاہیے تھی. یہ جو عدلیہ پر حملے ہیں، پھر آج جو مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ آپ اس پہ الگ سے بات کریں، جو توہین پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے آج جو کچھ ہوا، کیونکہ میں 4 گھنٹے کی یہ کمیٹی تھی، جس کمیٹی کو استحقاق کمیٹی کو اٹینڈ کیا میں نے 2 بجے سے لے کے اور 6 بجے تک یہ کمیٹی کا اجلاس چلتا رہا. اور اینڈ میں جب اجلاس میں جو مین ایجنڈا آیا جس کے لیے پورا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا، تو اس کو ان کیمرہ کر دیا گیا. اس پہ خیر آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن ہماری پہلی خبر بلکہ ہے یہ عدلیہ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے. ہم نے مذاکرات پر تو آگے بات کر دی، لیکن آپ نے جو خبر دی تھی وہ چونکہ بریکنگ نیوز آپ نے دی اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اس لیے دونوں چیزوں کو میں نا دونوں چیزوں کو ملا کے میں بات کر لیتا ہوں. اس کے بعد مزمل بھائی ایک ہی بار بات کر لیں گے ان دونوں چیزوں پہ. دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے مذاکرات سے کچھ بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ایک ٹریپ تھا، یہ ٹائم کا زیادہ تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مذاکرات کو اتنا کم از کم تاخیر کا شکار کر دو کہ 14 مئی کو تو الیکشن نہ ہو، باقی دیکھا جائے گا. اور ظاہر ہے جب 14 مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ایک سپریم کورٹ کا ایک طرح سے ایک اور فیصلہ مؤثر ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امبیرسمنٹ ہوگی چیف جسٹس پاکستان کو، سپریم کورٹ کی کمزوری ظاہر ہوگی، سپریم کورٹ کمزور ثابت ہوگی، لوگوں میں سپریم کورٹ کا ایک مذاق بنے گا کہ پہلے جناب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 30 اپریل کی تاریخ آئی، 30 اپریل کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کے 8 اکتوبر کر دیا، سپریم کورٹ نے 14 مئی کیا، 14 مئی کو بھی حکومت نے پاؤں تلے رون دیا اس فیصلے کو. یہ ایک تو ہوگی یہ چیز، یہ ٹریپ تھا. اور مجھے بالکل نہیں لگتا کہ مذاکرات سے کچھ نکلے گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جس طرح سے ایک دم تیزی آ گئی ہے کل اور آج نا گرفتاریوں کے لیے، چھاپوں کے لیے. جو پرویز الہی صاحب کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا، ان کے گھر کے اندر جو کچھ ہوا، پھر آج عثمان وزار صاحب کے حوالے سے خبر آئی، اور عمران خان صاحب کو دیکھیں وہ عدالتوں میں گئے، آج بھی گئے. تو یہ ساری چیزیں اس میں تیزی آ گئی ہے. تو مذاکرات تو بالکل ایک ٹریپ تھا ہے، اور مجھے اس سے بالکل کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ عمران خان صاحب جو شرط رکھ رہے ہیں وہ شرط ان کو کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے کہ مئی کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. دوسرا جو آج انہوں نے کیا توہین پارلیمنٹ کا قانون. دیکھیں آج ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں قاسم نون صاحب، جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، پھر وہ منحرف ہو گئے، وہ اس استحقاق کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اور اس کمیٹی کے ان کے علاوہ جو ممبران ہیں وہ 22 ہیں. اور آج جب ان کیمرہ یہ اجلاس شروع ہوا اس ایجنڈے کے اوپر 16ویں نمبر پر توہین پارلیمنٹ والا، تو صرف 3 ممبران موجود تھے. تو یہ ہے سنجیدگی قانون سازی کے معاملے میں، یہ ہے ان کی نیک نیتی، یہ ہے ان کے حالات اور صورتحال. تو اس میں 3 ممبران موجود تھے، جن میں سے ایک کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی تھے، اور 3 کمیٹی ممبران کے ساتھ ان کیمرہ جو ہے یہ اجلاس ہوا. اور بلکہ آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، یہ تو میں اس پہلو کو تو میں نے دیکھا نہیں، اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سمیع الحسن گیلانی صاحب میرا خیال ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے ہیں. تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک یہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن، ایک قاسم نون صاحب ہیں، جو 2 دیگر تھے، ان میں سے ایک کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی تھے، تیسرے کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کا کس جماعت سے تعلق ہے. لیکن 22 میں سے 3 جو ہیں ممبران کے ساتھ ان کیمرہ، اور اس میں توہین پارلیمنٹ کا جو بل ہے اس کے اوپر غور کیا گیا. اب یہ ہے کہ اتفاق انہوں نے کر لیا ہے، تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں آن بورڈ ہیں، وزارت قانون سے ارتضائی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، اور یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں 6 ماہ تک جو ہے وہ سزا ہو سکے گی اور جیل بھیجا جا سکے گا جو توہین پارلیمنٹ کرے گا. اور ساتھ ہی ان کے مطابق جو ہے وہ تمام اداروں پر یہ لاگو ہوگا. یہ جو توہین پارلیمنٹ کا قانون ہے، ویسے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہم دیکھیں گے نا کہ یہ اسلام آباد سے پرے آگے کی طرف جاتا ہے، یا کوئی تھوڑا سا اسلام آباد سے دوسری طرف جو راستے جاتے ہیں، یہ مری روڈ جو آگے جہاں تک جاتا ہے وہاں پہ بھی کوئی امپلیمنٹ اس کا توہین پارلیمنٹ والا وہ بھی رکھیں گے. تو بہرحال یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ یہ بل جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. تو ان کی یہ والی قانون سازی ہو، ان کے اٹیک ہوں، ان کے بیانات ہوں، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور یہ مذاکرات آج جو ہے وہ ان کو شاید تھوڑا سا مزید اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی جائے گی، ادروائز یہ ناکام ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کامیاب ہو بھی جائیں تو الیکشن نہیں ہوں گے جس تاریخ پہ یہ طے ہوگا معاملہ، کیونکہ یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. اور انہوں نے ایک اور کارڈ مردم شماری والا رکھا ہوا ہے کہ جب
مذاکرات کے ذریعے تاریخ کو یہ طے کریں گی صحیح، تو اس سے 15 دن پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے اور الیکشن کو وہی اکتوبر میں لے جائے گا. اگر انہوں نے کرانے بھی ہیں تو اکتوبر میں کرانے، اس سے پہلے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دی 14 کو تو الیکشن کسی صورت نہیں ہو سکتے. لیکن اب مزمل لگتا ہے کہ مقدس گاہیں پاکستان میں پہلے ہی بہت تھیں، اس میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایک سپریم پارلیمنٹ اب بن رہی ہے جس کے حوالے سے کوئی بات اگر کرے گا تو توہین ہو جائے گی، سزا بھی ہوگی، بڑا کچھ ہو جائے گا. تو اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، یا تو کنٹیمپٹ کے سارے لاز جو ہیں وہ ریووک ہوتے، ادروائز پارلیمان نے بھی شاید فیصلہ کر لیا کہ اگر باقی سب مقدس ہیں تو ہم بھی ہو جائیں گے. اوورال جو سچویشن ہے اس میں کنفرنٹیشن ہی نظر آ رہی ہے. جس طرح سے جو پارلیمان کی کارروائی کے منٹس طلب کیے گئے آج اور اس سے انکار کر دیا رجسٹرار کو پرووائڈ کرنے سے، وہ سیدھا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک سول نافرمانی کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ کورٹ کی ڈائریکشن کو نہیں ماننا. تو اوورال سچویشن یہی ہے کہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے جس طرح سے احسن اقبال صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، اور خواجہ آصف بھی، بالکل خواجہ آصف صاحب بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ عمران خان صاحب نے گارنٹی کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ ایکسٹینشن دے دیں گے آپ کو، اسی لیے اتنا زور لگا رہے ہیں شاید. تو وہ تو کھل کر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. مذاکرات کے حوالے سے جاوید لطیف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے زبردستی بٹھا کے مذاکرات کروانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر پارلیمان کو ڈیمولش کرنا ہے، کورٹس کے اندر فیصلے کرنے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آبویسلی نون لیگ کے اندر بھی ہمیں دو مختلف آوازیں دکھائی دے رہی ہیں. اور آج جو چیف جسٹس صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں فرسٹریشن بھی دکھائی دے رہی ہے اس چیز کو لے کر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند فیصلے ان کو مل جائیں، لیکن ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے وہ ود ان دا کورٹ ہے، وہ کورٹ سے باہر شاید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشائیہ انہوں نے دیا ہے اس میں سب سے سینئر جج جسٹس قاضی فائز موجود نہیں تھے، جبکہ اس کا مقصد اور انٹینشن یہ تھا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کیا جائے. تو ایک چیز یہ کہنا کہ اختلافات نہیں ہیں، یہ چیز بھی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ وہ خود یہ سامنے آ چکا ہے کہ اشائیہ دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو آپس میں ڈیفرنسز ہیں اس کو ختم کریں، لیکن باقی سب تھے، باقی سب موجود تھے. بالکل وہی بات ہے نا کہ آگے آنے والے جو اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں چیف جسٹس کے لیے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ایک ڈسینٹ تو شو کرتا ہے ان کا ایکشن اس چیز کو لے کے. تو دیکھا جائے تو ایک تو کورٹ کے اندر چیلنج ہے بہت بڑا کہ اس کو کیسے مینج کریں اور اس میں جو ڈویژن ود ان دا کورٹ ہے، اور دوسرا یہ پارلیمان کی کنفرنٹیشن ہے. تو انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ لڑائی ہے، اور اس میں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس کو نون لیگ کے اپنے ممبران کہہ چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم اس پر کیا بات کر سکتے ہیں جب احسن اقبال، جاوید لطیف سینئر ممبر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اس میں رائے شامل نہیں ہے، تو اس سے امید لگانا تو میں نہیں سمجھتا کوئی دانش مندی کی بات. اچھا مزمل، اب پہلے آپ سے مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں. اب مذاکرات صدیق جان بھی کہہ رہے ہیں ناکام ہوں گے، آپ بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ناکام ہوں گے. اگر یہ ناکام ہی ہونے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کنفرنٹیشن کیا ہوگا؟ الیکشنز نہیں ہو سکیں گے، سپریم کورٹ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی، ڈٹی رہے گی. اب یہ تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی. چلیں الیکشن تو آپ چاہتے ہیں کسی صورت نہ ہو، وہ ہم نے نہیں ماننا، اس کے لیے آپ قانون سازی کریں. منٹس اگر منگوائے گئے ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کیوں سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی کہ جس میں کیا ہوا؟ آپ کیس بھی تو جا رہے ہیں نا، پلیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اب یہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے تو عدم تعاون جو ہے اس کو شو کیا ہے منٹس پرووائڈ نہ کرنے سے، یہ کہہ سکتے ہیں. مذاکرات کی ناکامی پر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اپنی ریلی کے اندر، انہوں نے تو یہی کہا کہ ہمیں پھر سپریم کورٹ سے امید ہے، ہم وہاں جائیں گے. اور اس کو نون لیگ خواجہ آصف صاحب بالخصوص ایسے لے رہے ہیں کہ اگر ہماری بات، عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری بات نہیں مانی بعد میں کسی اور کا رستہ میں نے نہیں ماننا، یا میرا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مائی وے اور ہائی وے، تو وہ ٹرم وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی امید ہوگی تحریک انصاف کو بھی، اور اس کے علاوہ یہی امید ہوگی کہ کنٹیمپٹ کی کارروائیوں کا آغاز ہو. اس کے علاوہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تمام الیکشن کمیشن کے لوگوں کو اور لوگوں کو جنہوں نے نان کوپریشن کی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا، کیونکہ آپ زبردستی تو نہیں ایگزیکٹو باڈیز کو موو کروا سکتے. آپ کنٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اس سے بھی حالات مزید خراب ہوں گے، ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی، مزید لوگ آ کے اس کو ریپلیس کریں گے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل پرزنر ابھی بنائے جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے ان کو دیکھ لیجئے. عثمان بزدار صاحب کو پکڑنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا پولیس چھاپے مار رہی ہے، گرفتار ہو گئے ہیں. تو یہ نظر یہی آتا ہے کہ مذاکرات ایک طرف چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے. تو اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ ایک تو ناکامی ہوگی مذاکرات کی، اور دوسرا یہ کہ حالات سپریم کورٹ کو اتنا اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ کنٹرول کر لے حالات کو اوورال. اچھا اس میں صدیق ہزاروں لوگوں کی فہرست کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا عثمان بزدار کی گرفتاری ہے، علی مین گنڈپور گرفتاری ہیں، ایک کے بعد ایک مقدمہ ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت سی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، بہت سی لسٹیں ابھی ہیں. سابق گورنر کے خلاف عمر سرفراز چیمہ، ان کے خلاف مقدمہ. تو یہ ایک لسٹ نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات جیسے ہی فیل ہوں گے تو ہم نے اس کام کو تیز کرنا ہے. آپ نے بھی اس پر بات کی.
مگر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آئین تو بڑا واضح ہے کہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ سپریم کورٹ اور تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے، یعنی جو فیصلہ سپریم کورٹ دے گی اس پر عمل درآمد پاکستان کے تمام اداروں نے کروانا ہے، آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ حکومت جو ہے اس کا یہ کام ہے، اور حکومت کا اور کام کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے آئین میں لکھا ہے، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، وہ اس کا کام ہے فیصلے دینا، آئین کی تشریح کرنا، قانون کی تشریح کرنا، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اب اس میں مداخلت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا اب سپریم کورٹ عدالتیں بند کر دیں اور پھر جا کر قومی اسمبلی سے ہی فیصلے کروانا شروع کر دیں؟ پھر لوگ جو ہے پنچایت بٹھائیں اور کہیں جی پولیس کو ہم نہیں مانتے، ہم انتظامیہ کو نہیں مانتے، ہم ڈی سی کو، کمشنر کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب معاملہ کھڑا ہو جائے گا جب لکھا ہے آئین میں، تو اس کو کس طرح سے انڈو کر سکتے ہیں یہ قراردادوں کے ذریعے؟ یا تو 2/3 اکثریت لے آئیں اور کہہ دیں جی سپریم کورٹ آئندہ سے نہیں ہے، جس نے کرنا ہے ہمارے پاس آ کر کیس فائل کریں۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز معزز ہیں، اور سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا پاکستان کے ہر شہری، ہر ادارے، ہر اسٹیٹ کے آرگن کی ذمہ داری ہے۔ تو آج انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ اور دوسرا جو پروسیڈنگ جو منگوائی گئی ہے اس پہ ہم ذرا نیکسٹ سیگمنٹ میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں یہ منگوائی گئی ہیں۔ باقی دیکھیں کہ آج جب یہ مذاکرات والا معاملہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، تو اس پہ تو سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ نہ ہمارا حکم ہے، نہ ہماری ڈائریکشن ہے، ہماری سجیشن ہے، کر لیں مذاکرات تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرنے تو ہمارا 14 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ اصل میں تو صورتحال شروع ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جب کل یا پرسوں سپریم کورٹ اس معاملے کو اب ٹیک اپ کرے گی تو پھر دیکھنا ہے کہ اب سپریم کورٹ کس طرح سے اپنے جو احکامات ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ خاصے جو ہے وہ تصادم والے اور کافی لڑائی اداروں کے درمیان، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان نظر آ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت وہ جی لیکن صدیق یہ تو بات ہے کہ جی وہ فرض کیجئے توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے کسی کے خلاف، حکومتی شخصیت کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دیں گے، نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، وہ پھر بھی پرائم منسٹر رہیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ گریں جو یہ لگا رہے ہیں یہ دانتوں سے کھولنی پڑ جائیں، آگے جو گورنمنٹ آئے گی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی، پھر وہ بھی کسی بھی چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، ججز کو نہیں مان رہی ہوگی، کوئی وہاں سے فیصلہ آئے گا، وہ وہاں سے قراردادیں آ رہی ہوں گی، پرائم منسٹر ایک پتہ نہیں کیا بن جائے گا جس کے خلاف آپ کوئی بھی کیس کر دیں گے تو وہ کہے گا جناب نوٹیفیکیشن ہی میں ہونے دیتا۔ دیکھیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب امپلیمنٹیشن کے لیے کسی ادارے کو بلایا جائے گا تو وہ نہیں آئے گا، یہ تو ان کی باتیں ہیں، ابھی ادھر سے تو کوئی کسی کا موقف سامنے نہیں آیا نا، یہ تو یہ پہلے باتیں ہوتی ہیں، جب سپریم کورٹ بلاتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے پی ڈی ایم والوں کو باہر بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اندر جا کے اور منت ترلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ جو ہے ان کی باتوں پر اس طرح سے یقین نہ کریں، کیونکہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو آپ بات کریں وہ کیوں منگوایا گیا ہے ریکارڈ اس پر بھی بات کریں گے، اور آئی ایم ایف سے معاملات کیوں طے نہیں ہو پا رہے، کیا حکومت جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے؟ مزمل نے اس حوالے سے مجھے آف دا ریکارڈ بھی بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے، کیا ملک کو ڈیفالٹ کی طرف یہ حکومت خود لے جانا چاہ رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر علی محمد خان صاحب نے۔ علی محمد خان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ایک محاذ آرائی ہے، آج خواجہ آصف رحمی تقریر کی ہے اور بات ہو رہی ہے توہین پارلیمنٹ کی، اس کا قانون لایا جا رہا ہے، سزا دی جائے گی اور ہر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے جس میں ججز بھی شامل ہیں، اور اب تو ریکارڈ بھی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہے یا جو کچھ ہوا، اور انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں دیں گے۔ تو جو سپریم کورٹ کی یہ بات بھی نہیں مان رہے وہ الیکشنز کی بات کیسے مانیں گے؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج میں نے بڑی اہم ویسے آج ایک ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، تو میں اتفاق سے وہیں تھا، اور وہیں میں نے ایک بات پریس کانفرنس میں کی بھی کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو پوری 22 کروڑ عوام جو ہے خدا نخواستہ ان کو احمق نظر آتی ہے، یا ان کو اپنا کوئی ذہنی خلفشار کا شکار ہیں جو حکمران ہے، کہ جو بیٹھک ہو رہی ہے مذاکرات کی اس میں جاوید لطیف صاحب، خواجہ صاحب، آصف صاحب کو بڑی شکایت ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ ہو رہی ہے ان کے اپنے وزیر اعظم کی اجازت سے، تو یا تو پھر جا کے ان سے شکایت کریں، یا پھر اگر آپ کو اتنا کوئی اس سے اختلاف ہے تو پھر آپ اپنا عہدہ چھوڑیں۔ تو یہ اس وقت اقتدار کے آخری 2-3 مہینوں میں
لگتا یہ ہے کہ یہ تکلیف اب ان کے ذہن کی طرف جا چکی ہے کہ ان کاموں کی طرف چل پڑے ہیں جو کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سوچا. بڑے بڑے مشکل حالات سامنے آئے. یعنی وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا کہ انہی کے سینئر جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کہ انہوں نے سپریم کی اور باقاعدہ چڑھائی کی اور کورٹ روم نمبر 1 سے جو اس کے عینی چشمدید گواہ جو آج بھی کوئی پرانے رپورٹرز ہوں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے اس وقت چیف جسٹس صاحب کو کہ محترم سینئر جج صاحبان کو کورٹ روم نمبر 1 سے جو ہے اپنی جان بچا کے جانا پڑا. وہی سوچ آج بھی کار فرما ہے, صرف طریقہ واردات بدل گئی ہے کہ پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے خلاف. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آئین سے سپرا اور کوئی چیز نہیں ہے, آئین سے اوپر قرآن ہی ہے. تو آئین میں اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے اس کے لیے 2/3 چاہیے, وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ 100 سے زیادہ ممبر باہر ہے. تو یہ 100% جتنا اندر بیٹھا ہے ان کے اپنے لوگ وہی یہ بھی ووٹ کریں تو آئینی ترمیم آپ کر نہیں سکتے. اب سپریم کورٹ کو آئین میں پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ ہے آرٹیکل 68 کے ذریعے. اب جب تک آپ اس 68 میں چینج نہیں کریں گے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ جس پریویلیج کی بات کرتے ہیں پریویلیج کی وہ آرٹیکل 66 کے تحت وہ طاقت نکلتی ہے پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ کو, وہ بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ کو پریویلیج حاصل ہے. یعنی کہ میں باہر کوئی بات کروں یو کین پروسیکیوٹ می, اور یو مطلب حکومت ریاست, لیکن میں وہی بات اگر پارلیمنٹ کے اندر کروں تو 99% اس میں مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیکن اس میں ایک پروویزو ہے اور وہ کیا ہے, وہ یہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کہ ایون قومی اسمبلی کے فلور پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. جیسے پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کر سکتے, آپ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں کر سکتے, آپ پاکستان کے بننے کو کوشچن نہیں کر سکتے, آپ 2 قومی نظریے اس طرح اسلام کے خلاف کوئی بات کی تو یہ چیزیں اس پہ وہاں بھی قدغن ہے, اس کو بھی پروٹیکشن ایبسولوٹ کہیں نہیں ہوتی. تو اب مجھے آخری بات دیکھیں, آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر قومی اسمبلی اصل طاقت کا منبع ہے, باقی تو کمیٹیز ہیں نا وہ تو قومی اسمبلی کی پیداوار ہے. تو قومی اسمبلی کے فلور پہ اگر آپ ججز کو ڈسکس نہیں کر سکتے ان کے کانڈکٹ کو تو اپنی ہی بنائی ہوئی کمیٹی میں آپ ان کو بلا کیسے سکتے ہیں؟ یا پھر آئین میں ترمیم کریں. اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا, ہم تو ان کے ساتھ اس کام میں نہیں ہیں. پھر آپ عوام کے پاس جائیں, 2/3 اکثریت لے کے آئیں, عوام کو اپنا مینیفیسٹو بھی بتائیں ٹھیک ہے کہ ہم نے آ کے سپریم کورٹ کو اپنے پیر کے نیچے رکھنا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کے ججز لگانے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑنا جو آئین و قانون کی بات کرے. آپ ہمیں ووٹ کریں, 2/3 دیں تاکہ ہم اپنا یہ سازشی منصوبہ کا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا کچھ نہیں ہے, ماحول خراب کر رہے ہیں. اچھا صدیق, آپ ضرور سوال کریں اور ساتھ وہ بتا بھی دیں کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ ریکارڈ منگوانے کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جس طرح قانون سازی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ سپریم کورٹ منگوا رہی ہے. دیکھیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کے اور دیگر ججز کو. ایک بڑی ضروری بات, آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, میں صرف ایک یہاں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صدیق بھائی نے مجھے دیکھا ہوگا اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ ان جرنلسٹ میں سے ہیں جو آ کے باقاعدہ اٹینڈ کر کے اس کے بعد ویلاگ بناتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو کسی کی سنی سنائی بات سن کے وہاں. لیکن میں اس پہ حیران ہوں صدیق جان بھائی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, سارے صحافی میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, جو خواتین ہیں, میری بہن ہیں. دیکھیں آپ کبھی کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کبھی پازیٹیو بات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے صحافی ضرور ہیں جو کورٹ روم نمبر 1 میں ہوتے ہیں, ریگولرلی ادھر آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, باہر جا کے انہوں نے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ انہیں چیف جسٹس کو نہیں چھوڑنا, انہوں نے ان جج صاحبان کو نہیں چھوڑنا جو آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں. ان کے سارے بھی لوگ دیکھ لیں. دیکھیں کسی کی تنقید کا برا نہیں ماننا چاہیے, لیکن اگر آپ ایجنڈے پہ لگے ہوئے اور کنٹینیوسلی چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو اور ان کے فیصلوں کا آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ آتے کیوں ہیں اندر کے؟ آپ کا ایک خاص ایجنڈے سے آتے ہیں, مقصد کیا ہے یار آپ کا؟ یہ سپریم کورٹ آپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے, کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہوگی اس کورٹ روم نمبر 1 میں, یا پھر آپ نے چلنا ہی سارا جو ہے پی ڈی ایم کے اشاروں پہ چلنا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی ویسے بات ہے. آپ کرٹیسائز کریں, لیکن کچھ تو اس سپریم کورٹ میں اچھا بھی ہوتا ہوگا. یہ جو سٹینڈ لیا ہے عطا بندیال صاحب نے, اپنے نام کی, عمر کی, نام کی لاج رکھی ہوئی, حالانکہ اب تک جو فیصلے آئے ہیں یہ بھی آن ریکارڈ ہو جائے آج کے پروگرام میں. ہمیں آج تک کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا. اگر سب سے بڑا نقصان ہماری حکومت کو پہنچا ہے تو سو موٹو نوٹس سے پہنچا ہے جو عطا بندیال صاحب نے ایز اے چیف جسٹس محترم جج صاحب نے لیا تھا, لیکن ہم نے اس کو سر تسلیم خم کیا. ان کے خلاف تو ابھی کوئی فیصلہ آنا ہے, ہمارے خلاف آ چکا ہے. ہم نے گالی نہیں دی, ہم نے دشنام ترازی نہیں کی,
ہم نے جج صاحبان کی تصویریں جو ہے لہرا کے اور ان کے آڈیو لیکس نہیں کروائی، حالانکہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ آئی بھی ان کے نیچے تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی ان کے خلاف فیصلہ تو نہیں آیا۔ جی اگر دیکھیں، اگر کسی صحافی کو، میں آج صدیق جان بھائی کو کہوں، چھوٹا بھائی ہے، میں سمجھتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ صدیق بھائی یار آپ جو ہے آپ اپنی جا کے اپنے دفتر میں جائیں یا اپنا صحافت کریں، یا آپ فلانی چیز پہ کیوں نہیں لکھ رہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ مطلب کسی صحافی کو یہ کہنا کہ یار پلیز صحافت کریں، یہ اس سے کوئی زیادتی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی سیاست دان کو آپ یہ کہیں کہ یار آپ جا کے عوام میں جائیں اور آئین کے مطابق الیکشن لڑیں، یہ آپ کے خلاف فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، میں ایگزامپل دی میں نے، کہ اگر کسی شخص کا کوئی کام ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے وہ کام کریں، آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے۔ سپریم کورٹ صرف آپ کو تشریح کر کے دے رہی ہے کہ آپ عوام میں جائیں۔ عوام میں جانا ایک سیاست دان کے لیے اس کے خلاف فیصلے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان کا تو خود کا جو ہے مینیفیسٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ جی آپ اپنی بات کریں۔ جی صدیق۔ اچھا جی بالکل، علی بھائی جو بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے جو ہمارے دوست ہیں وہ صرف کیونکہ پی ڈی ایم کو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو سیاسی طور پر نقصان ہے، تو اس لیے وہ بھی چیف جسٹس پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کو اور اس بینچ میں شامل ججز کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان آئین کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہ کروائیں۔ دوسری جو بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس پاکستان کو، اور اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا نون لیگ کے لوگوں کے کہنے پر، لیکن اب اس میں یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے بڑا اس پہ پیار بھرا جواب دیا ہے، محبت بھرا جواب دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں لیٹر لکھا ہے، آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے بڑا غیر آئینی کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے، اور اسمبلی نے اس کی نشاندہی کی ہے، تو آپ ذرا یہ شفقت فرمائیں اور مہربانی فرمائیں، ذرا وہ ساری پروسیڈنگ ہمیں بھیج دیں جو قومی اسمبلی کی ہوتی رہی ہے، تاکہ ہم ذرا اپنی تصحیح کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ہم ذرا وہ کہا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا توبہ کر لیں، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی، کیونکہ پارلیمنٹ بہت سپریم ہے ماشاءاللہ، بہت سپریم ہے، اور بڑی اس وقت سارے عوام کے مسائل پارلیمنٹ میں حل ہو رہے ہیں، اور عوام کی توقعات اور جذبات احساسات بھی اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوامی سارے مسائل پارلیمنٹ حل کر رہی ہے، تو ذرا وہ بھیج دیں ساری پروسیڈنگ۔ اب کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، اب وہ پروسیڈنگ دے نہیں رہے، 5 اجلاس ہیں جن کی پروسیڈنگ مانگی گئی ہے، پہلے یہ دے نہیں رہے تھے، رجسٹرار آفس کو کہا کہ آپ ریٹن بھیجیں، آج ریٹن بھی بھیج دیا گیا ہے، اب ان کو وہ پروسیڈنگ دینی ہے۔ ایک وہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ نے مانگ لی ہے، 3 اہم چیزیں سپریم کورٹ نے مانگ لی ہیں، ایک رجسٹرار نے مانگ لیا ہے پروسیڈنگ قومی اسمبلی کی، دوسرا انہوں نے مانگ لیا خزانہ کمیٹی کی، جس میں بڑے حملے کیے گئے، جس میں کہا گیا بیوروکریٹس کو کہ اگر تم نے سپریم کورٹ کے کہنے پر پیسے دیے تو ہم تمہارے گھر بیچ کے اور پیسے پورے کریں گے، اور تیسرا آج سپریم کورٹ نے مانگ لیا ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ نے قانون سازی کی ہے سپریم کورٹ کے اختیارات اور چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے، اس کی جو پروسیڈنگ تھی قائمہ کمیٹی میں جو پارلیمنٹ میں، وہ ساری چیزیں دے دیں۔ وہ جب یہ دیں گے نا، وہ یا تو ہوں گے وہ کلیبری فونڈ کی طرح بعد میں بنائی گئی چیزیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کمیٹی نے بھی کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی، اس میں پارلیمنٹ نے بھی چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے۔ 18.5 گھنٹے میں قانون مجوزہ بل بننے سے لے کے اور پاس ہونے تک یہ 18.5 گھنٹے کی پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس میں کابینہ کا اجلاس بھی ہے، خزانہ کمیٹی اس کا جو تو یہ ان کی کمیٹی ہے، سارے بالکل صحیح، سارے ریکارڈ منگے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ توہین پارلیمنٹ کے لیے بڑی تیزی سے قانون سازیاں ہو رہی ہیں، کاش یہ پچھلے 1 سال میں عوام کے لیے بھی ہوتا۔ مزمل آپ کا کوشچن۔ علی صاحب بالکل، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر جس طرح آپ نے بھی کہا پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے، حسن اقبال صاحب کی اوپینین ہو، جاوید لطیف صاحب کی ہو، خواجہ آصف صاحب کی ہو، تو اگر یہ فیل ہوتے ہیں جو کہ ہائیلی لائکلی بھی ہے، تو اس کے بعد وے آؤٹ پھر کیا ہے؟ عوام میں بھی کنفیوژن ہے کہ آپ کنٹمپٹ کی کارروائیوں کو تو سپورٹ کریں گے، بے شک اس میں ریموول بھی ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کا یا کچھ افسران کا، لیکن اس کے آگے کس طرح سے بریک تھرو ہوگا الیکشن تک؟ اصل وہ روڈ میپ وہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں، یہ جتنا ڈائلاگ ہو رہا ہے اس پہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی، اور میں اس پہ میرا اوپینین یہ ہے جس پہ میرا یقین ہے کہ اس ڈائلاگ کا سب سے بڑا فائدہ حکومت کو پہنچے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ پہ الیکشن ہو۔ ہمیں تو دونوں باتیں سوٹ کرتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے حکم پہ پنجاب اور پختونخوا کا الیکشن پہلے ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے ویسے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، تو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ پختونخوا میں پہلی ہماری الحمدللہ پوزیشن سٹرونگ ہے، پنجاب میں انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا پچھلا الیکشن، تو یہاں سے فارغ ہو کے ہمیں سندھ میں کام کرنے کا موقع ملے گا، اور پنجاب جیتنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتتا ہے، تو ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے۔
یہ تو اگر ہم ڈائلاگ میں گئے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے ایڈوائس کے مطابق ہم نے آنر کیا. 2 بار پروسیڈنگ کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی, دونوں بار علی ظفر صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بالکل آج اسی وقت ابھی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جو آخری پیشی میں شاہ صاحب نے بھی, قریشی صاحب نے بھی بات کی. اچھا, اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے, ہم پہ ہمیشہ یہ انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ تحریک انصاف بات نہیں کرتی, بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. عمران خان کے بدن میں گولیاں پیوست تھیں, گولیاں کھا کے وہ بندہ جب پنڈی پہنچا ہے تو راول پنڈی میں جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ آپ بات کرو, سیاسی مسئلے کا حل نکالو. اگر آپ گفتگو سے ڈائلاگ سے مسئلے کا حل نہیں نکالو گے تو پھر ہمیں مجبوراً اپنی اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی. وے بیک ان نومبر 2022 تو ہم نے تو اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ان کو ڈائلاگ کی بات کی تھی, اس کے بعد بھی کی, ابھی بھی ہم کھڑے ہیں. اچھا, تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ, خان صاحب کو تو چھوڑے نا, ان کے بعد کی بات کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی سینئر آدمی ہے, اسد عمر صاحب سینئر ترین آدمی ہے, اور پرویز خان خٹک صاحب سینئر ترین آدمی ہے, اور ابھی موجودہ ہمارے صدر جو آئے ہیں پرویز الہی صاحب. کوئی کسی سینئر بندے کو بتا دیں جس نے یہ کہا کہ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے ہاکس ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے, وہ بھی دے آر لیٹنگ دا ڈائلاگ اے چانس. ادھر سے کون بول رہا ہے؟ آپ سابق جو ہے اور سینئر ترین لوگ یہ بات کر رہے ہیں. آج میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہ بات کی ہے کہ یار آپ کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ نہیں کرنی ڈائلاگ, جا کے شہباز شریف سے کہیں, وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ بھئی ہمیں نہیں کرنی. اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتے اپنا عہدہ آپ کابینہ چھوڑ دیں. آپ کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے وزیر اعظم کے فیصلے کے پیچھے بھی کھڑے نہیں ہو رہے. لیکن آگے ہوگا کیا؟ وے آؤٹ کیا ہے اسے؟ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ بار بار احکامات دے چکی, حکومت نہیں مان رہی, اگر نااہلی بھی ہو جاتی ہے جو مزمل نے بات کی, تو پھر الیکشنز کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اگر کوئی نااہلی ہوتی ہے نا, میرے لیے ایز اے سیاسی کارکن خوشی کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ آئین کو توڑیں گے تو پھر اس کے سامنے شخصیات اہم نہیں ہوتی. ملک اہم ہے, آئین اہم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ ڈائلاگ خدا نہ خواستہ, میں ابھی کہہ رہا ہوں اللہ کرے کامیاب ہو, نہیں ہوتی کامیاب. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحبان نے شاید انہوں نے تو فیصلہ کر بھی ویسے مجھے لگتا ہے کہ دیا ہے, کیونکہ وہ جتنا سٹینڈ وہ لے گئے ہیں, اس سٹینڈ کے بعد وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے. آپ کو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ پاکستان کی تاریخ میں ونڈیکیٹ ہو جائیں گے. جس طرح 50 سال بعد بھی آج جسٹس منیر صاحب کو لوگ برا کہتے ہیں کہ ان کو نظیر ضرورت پہ نہیں جانا چاہیے تھا, آج سے 500 سال بعد بھی جب تک دنیا قائم ہے پاکستان قائم رہے گا. یہ جج صاحبان کا سٹینڈ رہے گا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ سیاست دانوں میں عمران خان یا ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو سٹیٹس کو کے سامنے کھڑے رہے, گولیاں کھائیں, بندے شہید ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا, جیلوں میں گھسیٹا گیا, ابھی گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے سارا آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جوڈیشری میں بھی کچھ لوگ کھڑے تھے. دیکھیں, سارے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے, یہ بھول جائیں. وکلاء میں بھی کچھ کھڑے تھے, صحافیوں میں بھی کچھ کھڑے تھے. یہ کچھ جو ہیں یہی اثاثہ ہیں اس امت کا, اس قوم کا. تو آپ ونڈیکیٹ ہو جائیں. بے شک دیکھیں, پہلے تو آرٹیکل 190 کے تحت پولیس, رینجر, فوج, الیکشن کمیشن, وزارت داخلہ, وزارت خزانہ, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, کابینہ ڈویژن, سب پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہونا. ان کو فیصلہ پھر دے دینا چاہیے, اور وقت پھر ثابت کرے گا, کیونکہ وہ لوگ پھر تاریخ میں اپنا چہرہ وہ نہیں دکھا سکیں گے جو آج آئین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ اس تک نوبت نہیں جائے گی, سپریم کورٹ کو توہین کے نوٹس نہیں دینے پڑیں گے, اور میری امید ہے اس کا کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکل آئے گا انشاءاللہ. جی صدیق. بس میں ظاہر ہے علی محمد خان صاحب نے اس کیونکہ جو نظر اس وقت آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دے تو الیکشن ہم نے نہیں کرانا. سپریم کورٹ کوئی اور نوٹس جاری کرے گی تو اس کو بھی ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اور الیکشن کمیشن ساتھ ہے, ادارے ساتھ ہیں, مافیات ساتھ ہیں, 13 جماعتیں ساتھ ہیں. تو علی محمد خان صاحب نے بتا دیا. مجھے تو آگے حالات جو ہیں وہ انتشار اور تصادم نظر آ رہے ہیں. لاسٹ کوسچن میرے پاس, لاسٹ منٹ ہے مزمل. علی صاحب پریسائسلی یہ ایک تو پرویز الہی صاحب کے اریسٹ پہ کچھ لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ اتنا پی ٹی آئی سے آؤٹریج نہیں آیا جو باقی ممبران کی گرفتاری پر آتا ہے, اس کو ایڈریس کر دیجئے. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کو اشور کروایا پی ٹی آئی نے کہ ہمارا اکنامک پلان فرینڈلی ہوگا, تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک پرویز صاحب کی بات ہے, جو مطلب ہمارے وائس چیئرمین ان کے گھر گئے ہیں, خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے, چیئرمین صاحب نے, اور میں تو اسی وقت سے اسی صبح سے میں اس پہ بول رہا ہوں. اور اس صبح سے میں نے یہ بھی بات کی کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی کہ یہ انہوں نے ڈائلاگ کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے, جو بھی سپوائلر ہیں. ہم نے اس پہ ایجیٹیٹ نہیں ہونا, ہم نے ڈائلاگ کو جاری رکھنا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرویز الہی صاحب کو کہ انہوں نے
اس معاملے کو بنیاد بنا کے ڈائیلاگ سے اٹھنے کی بات نہیں کی. یہ ان کا بڑا دل ہے, یہ ان کا بڑا حوصلہ ہے. جہاں تک امریکہ والی اور ایک اور بھی چیز, وہ امریکہ کی بات پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں پرویز الہی صاحب بھلے پی ٹی آئی کے صدر ہیں, ہمارے ابھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ نئی بھی تھے نا, سینئر آدمی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں پنجاب کے, پاکستان کے, اور یہ جو انہوں نے اصرار کیا ہے نا, جو انہوں نے اصرار کیا ہے, یہ انہوں نے بیسیکلی اپنے پنجاب کے کلچر کو بھی, ہمارے پشتون کلچر میں بھی ہے, پنجاب کے کلچر کو اور ہماری روایات کو, اور چادر چار دیواری کا تقدس کس کلچر میں نہیں. آپ مجھے بتائیں پنجاب میں کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ پنجاب میں کسی کے گھر بھی ایسے جا سکتا ہے اور چیر جائے کہ اس میں خواتین ہوں, اور وہ پردہ دار خواتین جنہوں نے 50 سال کی سیاست میں پرویز الہی صاحب کے گھر کی خواتین اس طرح نہیں ہوا, جو ہمیں تو پرسنلی اس کا دکھ ہے. جہاں تک جو امریکہ والی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں امریکہ سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری حکومت رات کے 12 بجے ختم کی گئی ہے, اس میں ان کا ایک رول ہے, لیکن جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے معاملات دنیا کی تمام طاقتوں سے دوستانہ ہو, اور امریکہ آپ کا ایک بڑا پارٹنر ہے ایکسپورٹ وغیرہ کا, ڈیفنس کا, تو ہم چاہیں گے کہ ان سے تعلق ہمارا اچھا ہو, لیکن تعلق اچھا ہو, دوستی کا ہو, ان جیسا نہ ہو ماسٹر علی محمد خان صاحب. معذرت, ٹائم میرے پاس, ہیڈ لائنز کا وقت ہو رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.